आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी गई नज़म मुसलमानों का ताबनाक माजी आज हम पढ़ेंगे। मकसद क्या है कि आपको ये बताया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मुसलमानों के चारों खुलफा और उसके बाद कायम होने वाली मुसलमानों की तमाम तर रियासतों में जहाँ पर मुसलमान एक कामयाब जंगजू के तौर पर आए और उन्होंने इस्लाम के लिए अपने जानो माल की कुर्बानी दी और इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए वो पूरी दुनिया में फैल गए थे और अल्लाह ने फिर उनको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की वजह से एक अजीम शान जो सल्तनत अता की थी। और मुसलमानों का ये जो माजी गुजरा है, इस माजी में मुसलमान सुपर पावर यानी सबसे आला इक़दार हुकूमत रखने वाली कौम के तौर पर उभरे। इस चीज को आज का मुसलमान भूल चुका है, खास तौर पर आज के बच्चे भूल गए हैं कि हम मुसलमान जो इस वक्त तमाम दुनिया में जगह जगह से मार खा रहे हैं, हम भी एक ताबनाक माजी यानी चमकता हुआ माजी रखते हैं जिसमें कि मुसलमान कौमियत जो है वो तमाम तर कौमों से बरतर थी। ठीक है, तो ये हमारा मकसद है। और ये बताया जाएगा कि हाली जो हैं बतौर शायर, उन्होंने उर्दू नज़म को आगे बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया और ये कि हाली की जो शेरी अजमत है यानी वो तमाम शोरा में उनका मकाम और मर्तबा क्या है। आइए नज्म पढ़ लेते हैं। घटा एक पहाड़ों से बतखा के उठी, पड़ी 400 यक ब यक धूम जिसकी, कड़क और दमक दूर दूर इसकी पहुंची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। लिए इल्म फन इनसे नसरानियों ने, किया कस्ब इखलाक रूहानियों ने, अदब इनसे सीखा सफाहानियों ने, कहा पढ़ के लब्बैक यज़दानियों ने, हर एक दिल से रिश्ता जहालत का तोड़ा, कोई घर न दुनिया में तारीख छोड़ा। हर एक मैकदे से भरा जाके सागिर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिस्ल परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हकीम पैगंबर, के हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना इसे माल समझो। हर एक इल्म के फन के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिस्लो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। नहीं इस तबक पर कोई बरे आजम न हो जिसमें उनकी इमारात महकम, अरब हिंद मिस्र उंदलस शाम देलम, बनाओं से हैं इनकी मामूर आलम, सरे को आदम से ताको बेजा, जहां जाओगे खोज पाओगे उनका। हुआ उंदलस इनसे गुलजार यकसर, जहां इनके आसार बाकी हैं अक्सर, जो चाहे कोई देख ले आज जाकर, ये है बैत हमरा की गोया जुबां पर, कि थे आले अदना से मेरे बानी, अरब की हूँ मैं इस जमी पे निशानी, समरकंद से उंदलस तक सरासर, इन्हीं की रसद गाहें थीं जलवा गुस्तर, सवादे मरागा में और कादसियों पर, जमी से सदा आ रही है बराबर, कि जिनकी रसद के ये बाकी निशां हैं, वो इस्लामियों के मुनज्जिम कहाँ हैं। बच्चों, नज्म है मुसद्दस हाली। ठीक है, मुसद्दस के बारे में आप सुन लीजिए। एक ऐसी नज्म जिसमें आपको 6 मिसरे नजर आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन 3 अशार का एक मजमुआ होता है।
اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ مسدس کا مطلب ہے 6 مصروں والا ایک بند، یعنی مسدس نظم طویل ہوتی ہے، طویل بہت سی بھی طویل ہو سکتی ہے، اس کے 5 6 7 8 10 12 14 15 100 200 400 جتنے مرضی ہیں شعر شاعر لکھ سکتا ہے، اور ان کو جب ترتیب وہ دیتا ہے تو اس انداز میں ہوتا ہے۔ اس میں آپ بچوں یہ دیکھیے کہ یہ پہلے والے جو شعر ہیں 2 2 2 2، ان کے دیکھیے ان کے یہاں پہ قافیے ملتے ہیں، سراسر گستر پر برابر، پھر اسی طرح یہاں پر تو ان کا قافیہ سیم ہے، یہ دیکھیے یکسر اکثر جا کر زباں پر عالم دلیم بر اعظم محکم، مگر ان کا یہ دیکھیے یہاں پر اور یہاں پر جو تیسرا شعر ہوتا ہے اس کا جو قافیہ اور ردیف ہوتا ہے وہ ان اوپر والے دونوں شعروں سے مختلف ہوتا ہے، تو یہ مسدس کی پہچان ہوتی ہے۔ 6 مصرے یعنی 3 3 شعروں سے مل کر ایک ایک بند بنا ہوتا ہے، ایک طویل نظم ہوتی ہے، اس میں ایک جیسی کوئی بات جو ہے مسلسل شاعر جو ہے بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ مسدس ہے۔ حالی نے مسدس حالی جب لکھی تھی تو ان پر بڑے اعتراضات کیے گئے تھے لوگوں کی طرف سے، مگر یہ اپنے کام پر لگے رہے اور انہوں نے پھر بہت نام کمایا، اور ان کی اس طرح کی جو نظمیں لکھی ہوئی ہیں طلبہ، ان کو لوگ اپنی تقاریر وغیرہ میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا غالب نے بھی اور ان کے دوست شیفتہ نے بھی حالی پر تنقید کی تھی، بلکہ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ تم نے یہ کس قسم کی نظم لکھی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم ٹھیک چل رہے ہیں تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، تو جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ یہی ایک معمولی سی مثال آپ کے سامنے میں دے رہی ہوں کہ ہمیں بھی اپنا کام بہتر طریقے سے کرتے چلے جانا چاہیے، چاہے آپ پر کوئی تنقید کرے یا آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے، اس کو یکسر نظر انداز کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے طلبہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کاپی اور قلم اپنے پاس رکھیے، یہاں پر آپ کو اس نظم میں جغرافیائی طور پر یعنی لینڈ مارک کے طور پر دنیا کے مختلف حالات پتہ چلنے والے ہیں، بہت سی جگہوں کے نام پتہ چلنے والے ہیں، اس میں بہت سے بادشاہوں کا نام بھی آئے گا، بہت سے لوگ جنہوں نے دنیا میں بطور مسلم حکمران حکومت کی، کہاں کہاں کی، کب کب کی، اور یہ تمام تر باتیں آپ کو اپنے مد نظر رکھنی پڑیں گی اور پھر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نظم ہے مسدس، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے، جس میں مسلمانوں کے ماضی پر فخریہ اظہار کیا گیا ہے کہ ہم کیا تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا سعودیہ عربیہ، یہ جو علاقہ ہے یہ بدخواہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں سے اس کے پہاڑوں سے ایک بادل اٹھا اور اس کی وجہ سے چاروں طرف دھوم مچ گئی، یعنی اس کی بڑی شہرت ہو گئی، اور وہ ایسا بادل تھا کہ اس کی کڑک اور دمک دور دور تک پہنچی، اتنے دور کہ اسپین کا جو دریا یا ندی ہے ٹیگس، وہاں پر یہ کڑک جا کر گرجی، اور گنگا جو کہ انڈیا میں ہے وہاں پر جا کر یہ بارش گھٹا برس گئی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس سے آبی مخلوق اور خاکی مخلوق کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو اس سے محروم رہی ہو، اور کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں اللہ کی مخلوق پر خشک ہو گئی تھیں کھیتیاں، وہ اس بارش اور گھٹا کی وجہ سے سرسبز اور ہری ہو گئیں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ گھٹا سے مراد آپ یہ سمجھیں کہ گھٹا کس کو قرار دیا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور کردار اور ان کے کام کو، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو۔ کہتے ہیں سعودیہ کے پہاڑوں سے ایک بادل اٹھا
یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہاں پر، اور وہ رحمت کا بادل چاروں طرف پھیل گیا، اتنا کہ ہر شخص اس سے واقف ہو گیا اور اس کی شہرت ہو گئی۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت طویل عرصہ گزرا تھا اور کئی سو سال گزر گئے تھے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا سبق اور پیغام بھول چکے تھے۔ چنانچہ ایک نئے نبی کی ضرورت تھی، اور وہ نئے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو محبوب خدا ہیں، جن کی تقلید کے لیے تمام انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ان سب پر کامل حیثیت رکھنے والے پیغمبر، کون و مکان کی اعلیٰ ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سعودیہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اور پھر اس نبی کی دھوم پوری دنیا میں مچ گئی۔ پوری دنیا میں کیسے مچی؟ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھیلنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا اصل مذہب ہے، اسی مذہب کی پیروی کی ہے، اسی مذہب کی تعلیمات دی ہیں تمام انبیاء نے، اور یہی مذہب اب اسلام کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب یہ نیا مذہب سامنے آیا تو پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی، تمام لوگ ششدر اور حیران رہ گئے، بہت سے لوگ آپ کے اور اسلام کے دشمن بھی بن گئے، اور ہر ایک کی طرف چرچا پھیلا کہ نئے نبی اور پیغمبر تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بادل تھا، ایک ایسی گھٹا تھی کہ اس کی کڑک، چمک اور آواز بڑی دور تک گئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پسندیدہ مذہب اپنے نبی پر جب اتارا گیا تو اس کی دھوم تو مچنی ہی تھی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہا نے صحابیات نے اسلام کے لیے ہر وہ خدمات سر انجام دیں جو حق تھا ان کا۔ چنانچہ اسلام سعودیہ سے نکلا اور اسپین کے پانیوں تک، اور انڈیا کا جو گنگا دریا ہے وہاں تک یہ پورے کا پورا مذہب جو ہے اسلام وہ پھیل گیا، یعنی یہ کسی ایک جگہ پر محدود نہیں رہا، اس کو محدود ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، چنانچہ پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حالی کہتے ہیں آبی اور خاکی، اس کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو پانیوں پر رہتے ہیں، جزیروں میں رہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو زمین پر خشک ایریاز میں رہتے ہیں، تمام کے تمام پر اسلام جو ہے غالب آ گیا، اور دنیا کا ہر شخص کسی بھی علاقے، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا تھا، کہیں بھی رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ نے اسلام کو ان تک پہنچا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کھیتیاں تھیں وہ ہری ہو گئیں۔ یہاں پر کھیتیوں سے مراد وہ گھٹا اور کھیتی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسانیت ہے۔ انسانیت اس وقت جہاں کہیں بھی تھی وہ تکلیف میں تھی، محروم تھی انسانیت سے، اور دنیا سسک رہی تھی، اور لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ نبی کب تشریف لائیں گے جو ہمارے لیے امن، سکون، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی دنیا جو ایک سوکھی ہوئی کھیتی تھی جس میں کوئی سبزہ اور پانی نہیں تھا، آپ کی آمد سے وہ ہری بھری ہو گئی، یعنی کہ انسانیت، آدمیت اور امن، انصاف، محبت، ان تمام جیسے، اور خاص طور پر ترقی، ان تمام جیسے کاموں کو فروغ دینے والا مذہب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دوسرا دیکھیے آپ، بند ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان وہ لوگ تھے جنہوں نے علم اور فن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہاں پہ نصرانیوں، روحانیوں، یزدانیوں اور صفاہانیوں کی قوموں، نسلوں
اور لوگوں کا ذکر کیا گیا، یہ ان کے نیم ٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہاں پر ان کے یہ نام ہیں ان قوموں کے، لوگوں کے، نسلوں کے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب اسلام پھیلا تو اسلام کیونکہ دین تھا، دین کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا مذہب جو پریکٹیکلی انسان کو سکھاتا ہے، مشق سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ چنانچہ یہ دین اسلام جو تھا اس کے پاس علم بھی تھا اور فن بھی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسلمان سائنسدانوں نے آج کی دنیا کے تمام تر علوم و فنون کا، سائنس کا، ادب کا جو ہے وہ بنیاد رکھ دی تھی۔ چنانچہ اسلام کی بدولت علم اور فن کو ترقی حاصل ہوئی۔ یہاں پہ اب دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ جب مسلمان دنیا میں اسلام کو لے کر آئے تو نصرانی، یہاں پر نصرانی سے مراد عیسائی لوگ ہیں اور یہودی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو علم تھا وہ یہودی اور عیسائیوں تک پھیل گیا اور انہوں نے ان سے علم اور فن کو سیکھا، اور اس کے علاوہ بتا رہے ہیں کہ روحانیوں نے، روحانی کہتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والے، عقیدہ رکھنے والے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے واپس آ جاتی ہے، اور جب وہ چاہے واپس آ سکتی ہے اور آ کر اپنے لوگوں سے مخاطب بھی ہو سکتی ہے، ان کے کام بھی آ سکتی ہے، اور اس کا ریلیشن ان کے ساتھ، ان کا تعلق جو ہوتا ہے ان کے ساتھ سے نہیں ٹوٹتا کبھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں روحانی، ظاہر ہے جب یہ اس قسم کے کام کریں گے تو ان کا اخلاق تو برا ہو ہی جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں، روحانی عقیدہ رکھنے والوں کو اخلاق سکھایا انہیں، اور اخلاقیات کیا ہوتی ہیں اور اخلاق سے کیسے کام لیا جاتا ہے، اور اخلاق قوموں اور انسانوں کو اور ان کی نسلوں کو کیسے سنوارتا ہے، یہ ان لوگوں نے دین اسلام لے کر پھرنے والے صحابہ اکرام سے سیکھا۔ کہتے ہیں کہ جو صفحانی تھے، یعنی اصفہان کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے لوگ، انہوں نے ان سے ادب سیکھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک کہ لبیک نے بھی یہاں تک کہ یزدانی جو ہیں آتش پرست ہوتے ہیں، تو آتش پرست لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور لبیک کہا کہ اب ہم صرف اور صرف اپنے اللہ کو مانیں گے اور کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے جو لڑائیاں ہو گئی تھیں، جو آپس میں ان کے اختلافات تھے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ قتل کر دیے جاتے تھے، اس جہالت کے جو رشتے کو، اس کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دل کو آپس میں جوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ تو کیسے انجان لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اپنا سب کچھ ایک دوسرے پہ وار دیا، قربان کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اسلام ہوتا ہے وہاں امن اور سکون ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ دو تین چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان ضرور ہی اپنے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہاں پر یہ تمام چیزیں اسلام کی مرہون منت ہیں۔ کہتے ہیں حالی کہ اسلام نے پھر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کو تاریک چھوڑا ہو، یعنی تاریک سے مراد یہاں پر روشنی نہیں ہے، یہاں پر دین کی روشنی ہے۔ جہالت کے اندھیرے کو دلوں سے، گھروں سے، ملک سے دور کر دیا، اور دنیا ایک بہترین جگہ رہنے کے لیے بن گئی۔ اور یہ دنیا جو پہلے تاریک تھی کہ اس کے ماننے والے، دنیا میں رہنے والے ہمیشہ ظلم و ستم کرتے رہتے تھے، چنانچہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں حالی کہ یہ اسلام کی بدولت تھی جس نے جہالت کے رشتوں کو توڑ دیا، اور دنیا میں اندھیرا تھا، یعنی ناانصافی تھی، اس ناانصافی کو توڑ کر یہاں پر روشنی، چمک دمک پیدا کرتی۔